हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान होगा अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का। न्यू बयान है और इस बयान का टाइटल है क्या सफ़र का महीना मनहूस होता है। तो क्या सफ़र है और कौन सा महीना होता है वो हमें मालूम पड़ेगा इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, सफ़र में आने वाली दुल्हन मनहूस रहती, सफ़र में हुई सो शादी मनहूस रहती, सफ़र में हुए सो कामा पूरे मनहूस रहते। नौज़ बिल्लाह, कोई काम मनहूस नहीं होता। सफ़र में करो, हज़र में करो, रात में करो, दिन में करो, कोई काम मनहूस नहीं होता। औरत रहमत है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बेटी किसी के घर बहू बन के जाती है, अल्लाह उसकी ख़दम की बरकत से उस घर वालों के रिज़्क़ में इजाफा कर देता है। इजाफा करता फरमाए सरकार। घर में रिज़्क़ में कमी नहीं होती, इजाफा होता। बेटी पैदा हुई तो भी रिज़्क़ में इजाफा होता, बहू घर में आई भी तो रिज़्क़ में इजाफा होता। कमी कभी नहीं होती, कमी तो कभी नहीं होती। ये बात याद रख लीजिएगा। अब फिर दूसरी बात सुन लीजिए। कुर्बान जाए हमारे और आपके आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सरकार ने क्या दस्तूर दिया, क्या समझाया उम्मत को। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई औरत अपने ससुराल वालों के लिए घर जाती है, यानी कि दुल्हन बनकर अपने ससुराल के घर को जाती है, तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर उस घर में कोई बलाओं का नुज़ूल होने वाला भी है, अल्लाह उस औरत के ख़दम की बरकत से वो बलाओं को दूर कर देता है। बलाओं को दूर कर देता है, बलाएं नाज़िल नहीं होती। ये है औरत के ख़दम की बरकत। अब एक आध जगह ऐसा हुआ है, हमें सुनने में भी आया, देखने में भी आया, शादी हुई, शादी हुए सो 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ससुराल मर गया। लो गम्मत, पूरा खानदान और खुसूसन औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई। अल्लाह रहम करे औरत जात के ऊपर। औरत को जलील करने में सबसे बड़ा किरदार औरत का है। औरत को दुनिया में दागदार बनाने में सबसे बड़ा किरदार औरत का है। औरत को मुतशक्की, औरत को जो है शकदार, शक के दायरे में कटघरे में खड़ा करने वाला किरदार औरत का है। ससुराल मर गया, शौहर कुछ भी नहीं बोल रहा, देवर कुछ भी नहीं बोल रहा, जो है दूसरे मर्द हजरात कुछ भी नहीं बोल रहे, मगर एक औरत बीच में आवाज निकालती, आई ये औरत, ये बहू आई गया मन्नू से पुट्टी आते की ससुरे को खा गई। बोले लो गम्मत। एक बात याद रखो, ससुरा मरने की तारीख बहू तो अब आई ना, ससुरा अपनी तारीख मरने की पैदा होने से पहले लिखा लेके आया तो है। सुभान अल्लाह बोला जी। अरे क्या बुरा लाइट ले रहे आप लोग अभी तो मेरे को डर हो रहा है, ये क्या बात है भैया, अभी ऐसी लोग आए क्या। ससुरा पैदा हुआ सो तारीख के दिन ही उन्हें मरने की तारीख भी लिखा लिया। आपकी भी डेट फिक्स है, मेरी भी डेट फिक्स है, अपन लोग का डेटा लिखा के ला लिए सो है। सुभान अल्लाह बोला। हाँ पक्की है डेट। अल्लाह ताला नहीं बोल रहे बहुत नमाज़ा पढ़ता, बोल के मालूम होगा तो पट्टा शुरू हो जाता ना, इसलिए नहीं बोल रहे अल्लाह ताला। सब जन अपने अपने डेटा दिखा के ला ले, सो ऐसा थोड़ी है भाव आते कि नहीं कैंसिल कर दो, इन्हें 9 सितंबर था कैंसिल, 7 सितंबर करो, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है भाव के कदम रखने से डेट चेंज हो जाती मौत की, ऐसा नहीं है। मरने वाला अपनी तारीख अपने खुदा के पास लोहे महफूज में, जब अभी आसमान ज़मीन नहीं बने थे उससे पहले हमारी हयात की तारीख भी लिखी हुई है, हमारी मौत की तारीख भी लिखी हुई है। अल्लाह की ज़ात पे अगर बंदे को यकीन हुआ तो उन्हें भाव पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। बोलो, भाव पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। भाव क्या करेंगी बेचारी, भाव कौन कितना पैसा कमाएगा लिखा हुआ है, कौन क्या तारीख को मरने वाला है लिखा हुआ है। आपको मालूम है एक पट्टा था अपना डेढ़ोशार, माइकल जैक्सन, पहचान दे? हाँ देखो कैसा बोला, हाँ इतना जल्दी बोला, देखो पट्टा अपना, बच्चा बच्चा पहचानता, माइकल जैक्सन।
انہیں کیا کرا تھا معلوم؟ ترکیب بنایا تھا، 150 سال زندہ رہنے کی ترکیب بنایا تھا، 150 سال زندہ رہوں گا بولا۔ تو اس کو ایک جوتش بولا کہ میاں تو 150 سال زندہ رہیں گا بول کے بولا جوتش۔ تو انہیں وہاں سے ترکیب بنانا شروع کرا، ماحول بنایا، انہیں آکسیجن، یہ باہر کی ہواؤں میں بیماری رہتی بلکہ نیا آکسیجن تیار کر لیا تھا، اپنا ایک آکسیجن روم تیار کرا تھا، اس کے روم میں باہر کی ہوا نہیں آتی تھی، اس کے اندر جو سوتا تھا وہ بیڈ کے اندر بھی کچھ ایسے سسٹم بنایا تھا، باہر کی ہوا ہرگز نہیں آتی تھی، نئی آکسیجن لیتا تھا، نئے کاما کرا، 150 سال زندہ رہنے کی ترکیب بنایا پٹھا۔ اور آپ کو معلوم ہے مرا کب؟ 47 ایئرس میں مر گیا۔ سبحان اللہ بولو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتایا بے حولے تو تیری ترکیب سے نہیں چلتا، میری ترکیب سے چلتا ہے۔ اللہ کی ترکیب ہے میرے بھائی، کون کب پیدا ہوں گا، کون کب مریں گا، کون کیا کریں گا، کون کیسے کریں گا، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ترکیبیں ہیں؟ بندہ اپنے اوپر لے رہا ہے، نہیں شادی سفر میں شادی کرے تو ویسا ہوتا، سفر میں نئی دکان کھولے تو منوسی ہوتی، سفر میں نیا کام کرے تو ایسا ہوتا، سفر، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ ایسے مومن کی شان ایسی نہیں ہوتی، مومن ایسے باتیں کرنے والا نہیں رہتا، مومن بڑی عزت والا، عظمت والا، شان والا ہوتا، مومن بڑے رتبے والا ہوتا۔ ایک روایت سناتا ہوں بس، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مومن کیسا ہوتا؟ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید۔ حضرت عبداللہ بن زید ایک حدیث سنے تھے سرکار سے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں نکاح نہ بھی کر لے تو اللہ جنت میں اس کا نکاح ضرور کرائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں تو نکاح ہونے والا ہے جب اپنا، سبحان اللہ۔ ارے کیا بیکار لوگ ملے بھائی آج، وہ نئے پرانے لوگ نہیں آئے، ہمارے نئے لوگ، جنت میں تو شادی ہونے والی ہے، شرط یہ ہے جنت میں جانا۔ اب بولو زور سے سبحان اللہ۔ ہاں جنت میں جانا، یہاں سگریٹاں پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، جوروں کو مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سود پہ پیسے لے رہے ہیں، حرام کاری کے کام کر رہے ہیں، اتنے خطرناک کام کر رہے ہیں، دوزخ اپنے کو چھوڑنے تیار ہیچ نہیں۔ جنت میں جانے کا تو ٹھکانہ دکھ رہا ہی نہیں۔ جنت میں نکاح ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں تو دنیا میں نکاح کیا نہیں، پھر جنت میں میرا نکاح کس سے ہوں گا؟ سبحان اللہ۔ آپ نکاح نہیں کیے تھے دنیا میں، اس وقت تک آپ نکاح نہیں کیے تھے، بڑی عمر کے ہو گئے تھے، اور صحابہ میں بڑے جلیل القدر عالم دین، بڑے بڑے لوگ آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، آپ صحابہ میں بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ تو آپ نے ایک دن نماز نفل پڑھی، سبحان اللہ، پڑھ کے اپنے پروردگار کو گزارش کرے، اے اللہ تیرے مصطفیٰ کا قول غلط نہیں ہو سکتا، تیرے نبی سچے قول کا مالک ہے، اے اللہ تیرے نبی نے کہا جنت میں ہر مرد کا نکاح ہر عورت سے کیا جائے گا، اے اللہ میری جنت میں بیوی کون ہوں گی؟ مولا ذرا مجھے بتا دے۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، پھر دوسری رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر دعا کرے، پھر بھی قبول نہیں ہوئی، پھر تیسری رات نماز پڑھے، پڑھ کے پھر دعا کرے، پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی۔ تو خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ حضرت ولید میمونہ نام کی ایک عورت ہے، بصرہ ملک میں رہتی ہے، اس سے جنت میں آپ کا نکاح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زید بولے بھائی خواب تو پڑ گیا، ولید میمون آخر ہے کون، ملیں گے؟ بولے سبحان اللہ۔ اب بے چینی کا یہ عالم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، بات معلوم ہو گئی۔ بے چینی کا یہ عالم ہے، تہجد کی نماز کو اٹھے، خواب دیکھ کے تہجد پڑھے، بلا کے اپنے خاص چاہنے والوں کو مشورہ کرے، میاں میرے کو ایسا ولید میمونہ نام کی عورت سے ملنا ہے، بصرہ میں رہتی ہے۔ بولے اچھی بات ہے حضرت، فجر پڑھ کے نکلیں گے؟ بولے اے نہیں فجر رستے میں پڑھیں گے، اب بھی چلو۔ بولے اب بھی نکلے خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے۔
تو بصرہ سفر کرتے 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 بہرحال بصرہ کو پہنچے مدینے سے. بصرہ پہنچ کے وہاں جائے تو پوری قوم کی قوم آپ کا استقبال کر رہی ہے. بولے اتنا بڑا عالم بغیر بلائے ہمارے علاقے میں آ گیا. بصرہ کے علم والے آئے, کوئی اپنی چادروں کو بچھا رہا ہے, کوئی امامہ بچھا رہا ہے, ایسا استقبال ہو رہا. وہاں جا کے قوم کے بیچ میں جب آپ بیٹھے, آپ کو بٹھایا گیا, پہلا گھٹ پانی کا پیے, دوسرا سوال کرے, اتنی بے چینی ہے. بولے میاں یہ بصرہ میں کوئی ولید میمونہ نام کی عورت رہتی ہے, کون ہے؟ بولے حضرت آپ اس کے بارے میں کہیں کو پوچھ رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کہیں کو پوچھ رہے ہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے حضرت وہ تو دیوانی ہے, وہ تو دیوانی عورت ہے, مجنون ہے, پاگل ہے. ایسا؟ بولے مجھے اس سے ملنا ہے. بولے حضرت وہ اجرت پہ لوگوں کے بکریاں لے کے چراتی ہے, شام کو واپس آ جائے گی عصر تک, ہم آپ کی ملاقات کرا دیں گے. نہیں میرے کو اب بیچ ملنا ہے. بولے اب بیچ ملنا ہے. تو بولے جی اچھی بات ہے حضرت, وہ جنگل میں رہتی ہے, مگر حضرت وہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ وہاں پر درندے, جنگلی جانور لوگوں کو چیر پاڑ کے کھا جاتے ہیں. تو پھر حضرت پریشان ہوئے, لوگ کہہ رہے ہیں جنگل اتنا خطرناک ہے, پھر ولید میمونہ بکریاں چرانے جاتی ہے, نہ بکریوں کو جانور کھا رہا ہے, نہ ولید میمونہ کو کھا رہا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ سوچ کے حضرت بولے اب تو مجھے جنگل میں جانا ہی جانا ہے. بولے حضرت ہم تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے, ہمیں اپنی جان پیاری ہے, آپ تشریف لے جائیے. بہانے بنا کے لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے. حضرت تنہا نکلے, گھوڑے پہ بیٹھے, جنگل کے اندر گئے, جا کر وہاں پر ولید میمونہ کو تلاش کر رہے ہیں. دنیا کہہ رہے یہ دیوانی ہے, مگر یہ صحابی رسول, یہ اللہ کا محبوب دیکھ رہا ہے کہ ولید میمونہ نماز پڑھ رہی ہے جنگل میں, بولیے نماز پڑھ رہی ہے. پھر سوچے ان کے بکریاں کہاں ہیں, انہوں تو لوگوں کے بکریاں لے کے آئے, وہ بکریاں کہاں چر رہے ہیں؟ ادھر پلٹ کے دیکھے تو چیتا ہے, ادھر دیکھے تو شیر ہے, ادھر دیکھے تو گیدڑ ہے, ادھر دیکھے تو جنگلی جانور, ہر قسم کا جانور اس میدان میں موجود ہے. پھر آپ سوچنے لگے کہ پھر ان کی بکریاں کہاں ہیں؟ اتنے زہریلے جانوروں کے بیچ میں بکریاں کہاں ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شیر ان بکریوں کو چروا رہا ہے, ان بکریوں کو چرا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ولید میمونہ کے قریب گئے, جا کے کہنے لگے السلام علیکم. سلام پھیری تو آپ نے سلام کیا, السلام علیکم. تو آپ نے کہا عبداللہ رات میں خواب دیکھ لیے, صبح صبح آ گئے. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے. دنیا اسے دیوانہ کہہ رہی ہے, مجنون کہہ رہی ہے, پاگل کہہ رہی ہے, اور یہ تو اندر کی راز کی باتیں جان رہی ہے. کہا تم کیسے جانتی ہو کہ میں نے کل رات میں خواب دیکھا؟ تو کہا تمہیں جس رب نے خواب دکھایا, مجھے اس رب نے خود اطلاع فرمایا. سبحان اللہ. تم خواب دیکھنے کی منزل میں ہو, میں کلام کرنے کی منزل میں ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت نے پوچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ تمہارے پاس آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ قدرت کے خلاف بات چل رہی ہے. کہا کیا قدرت کے خلاف ہے؟ کہا اللہ نے بکریوں کو شیر کا نوالا بنایا, اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ شیر بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے انسانوں کو جانوروں کا, زہریلے جانوروں کا نوالا بنایا, اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ انسان اور جانور کی ملنساری ہو رہی ہے. بات کیا ہے؟ تو حضرت ولید میمونہ نے جواب دیا, اے عبداللہ بن زید, جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا, اللہ سے دوستی کر لی, تو اللہ کی ساری مخلوق نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. معاملہ ایسا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے. ایمان والوں کی شان یہ ہے, وہ غیروں پہ یقین نہیں, مولا پہ یقین رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. وہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں جانتے, قدرت پہ یقین رکھ کے گزارتے ہیں. ارے وہ کسی عورت کو, کسی بیٹی کو بہو بنا کر لائے تو وہ اس کو منحوس نہیں کہتے, وہ مولا کی ذات پر یقین رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے. اپنے یقین کو مضبوط کرو مسلمانوں. ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے.
ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اندر اچھی صفات، اچھا کمال پیدا ہونا چاہیے، کسی کو منحوس اور کسی کو ہم جو ہے نعوذ باللہ نحوست والا نہ کہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان چیزوں پر توجہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پروردگارا مولا ہم پر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، نبی اور آل نبی اولاد علی کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیبوں محبوبوں پیاروں کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔ علامہ احمد نقشبندی جی کا یہ بیان بہت ہی اچھا تھا اور انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، جس طریقے سے نکاح کے بارے میں بتایا گیا، اور کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں، سب کی قسمت اوپر والے نے لکھی ہے، تو کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اور علامہ احمد نقشبندی جی کے بیان مجھے بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں، تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔